डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। क्या किसी बंदे को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान? अभी इनकी स्पीचेस हो रही है ना, उसके अंदर वजाहत करें कि मुझसे ये गलती हो गई थी। तो आप अपने आप को आला समझते हैं, आप जिन्हें समझते हो कि वो मेरे लेवल के हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं एहतमाम करवा दूंगा और वहां पर बैठ के डिबेट कर लें। एक दो चीजें और भी मैं आपको जिक्र करता हूं ताकि ये इंतशार खत्म हो कि मसला मसलक नहीं है, मसला ये इख्तिलाफात हैं या वो जुमले हैं जो इन्होंने अपनी ज़बान से अदा किए। इनका ये कहना है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जना हुआ बेटा ना कहें तो कोई मसला नहीं है। जो अल्लाह की बात माने वो अल्लाह का बेटा है, तो मैं भी अल्लाह का बेटा हूं। If you follow the commandment of God, you're a son of God. If I follow commandment of God, I'm son of God. तो ये बेएहतियाती है। मसला क्या हुआ कि आप अपनी फील्ड से निकल गए। डिबेट एक अलग चीज़ है। अच्छा, जब ये सवाल उठाए जाएं तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने लोगों को मुसलमान किया। मेरे भाई, इससे हमें इख्तिलाफ नहीं है, अगर मुसलमान किया तो फबिहा, लेकिन ये जो अल्फाज अदा किए हैं ये अगर गलतियां हैं तो इससे माफ़ी मांगे। इसी तरह हिंदुओं का एक मामला, इंडिया से चूँकि इनका ताल्लुक है, श्री राम कृष्णा जो उनके माबूद हैं, बुत हैं जिनकी बंदगी करते हैं, उनके बारे में एक स्पीच में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के? तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते कि श्री राम कृष्णा भी शायद पैगंबर ही थे, बस उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आया, इसलिए उनको मैं अलैहिस्सलाम नहीं कहता। ये कहते हैं आज की तारीख में बाबा लोगों को छोड़ो, बाबा लोगों से मुराद मज़ारात, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती और दीगर जो औलिया किराम है, उनके बारे में कहते हैं कि बाबा लोगों को छोड़ो, आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी हराम है। फिर उसके बाद अगले जुमले में उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। फिर इसी तरह इनका जो अगला मैंने जिक्र कर दिया इब्तिदान कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बागी, उनकी तरफ निस्बत की गई कि उन्होंने बगावत की, और यजीद को रहमतुल्लाहि अलैह कहना। यजीद अल्लाह की रहमत हो यजीद पर। यजीद कौन? जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो मुखालफत है उसकी वजह उसका मनहज सल्फी होना नहीं है। अहले हदीस कहलाते हैं ना, सल्फी मनहज है इनका। आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में इस मनहज के लोग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं। उनकी मस्जिदें भी मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल है। उनके खिलाफ कभी किसी ने एहतजाज किया? नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं उनके खिलाफ, फिरका वाराना कैंपेन्स चल रही हैं कि उनको नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। तो क्या किसी बंदे को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान? वो इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर वो आके बयान करेंगे तो कुछ खैर ही निकलेगा, कुछ अच्छा ही निकलेगा। क्यों हम उनके खिलाफ कैंपेन्स बनाएं? देखें, बिल उमूम मैं ज़ाती और शख्सी जवाबात नहीं देता, आपको ये बात पता है, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ और समझने के लिए, ताकि अवामुन नास को आसानी हो। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, बदकिस्मती के साथ हमारे मुआशरे में चूँकि शऊर की कमी है, इस वजह से उसे फ़िरका वाराना रंग दे दिया जाता है। ठीक है, और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि फ़िरका वाराना फ़िक्र भी गलत है और फ़िरका वारियत को फैलाना और ये रंग देना भी गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं ये मसलकी एतबार से अहले हदीस कहलाते हैं ना, सल्फ़ी मनहज है इनका। आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में इस मनहज के लोग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं। उनकी मस्जिदें भी मौजूद हैं या नहीं है? बिल्कुल है। टीवी चैनल्स पर भी वो आके बैठते हैं या नहीं बैठते? जी। उनके ख़िलाफ़ कभी किसी ने एहतजाज किया, मुखालफत की? इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग इसे फ़िरका वाराना रंग दे रहे हैं कि शायद चूँकि वो दूसरे मसलक से हैं तो बरेलवी मसलक वाले या देवबंद मसलक वाले उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक का मसला ये है कि उनके अपने कुछ ऐसे मामलात हैं, उनकी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं
کہ وہ غلطیاں آج ان کے سامنے آ رہی ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پاکستانیوں کا کتنا لگاؤ ہے؟ بہت, آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل. اچھا, اس میں مسلک کی بھی تخصیص نہیں ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کے ہیں, دیوبندیوں کے نہیں ہیں, بریلویوں کے نہیں ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. نواسۂ رسول ہیں, ان سے ہر مسلمان کا لگاؤ ہے, اور اس حد تک لگاؤ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات آئے تو ہم اپنے والدین, آباء و اجداد کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بیان کے اندر, اپنی ایک اسپیچ کے اندر, اس کا کلپ موجود ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی اور یزید کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کیے. You said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آج مخالفت ہو رہی ہے تو آپ کی اپنی غلطی پر ہو رہی ہے نا, کہ آپ اس قوم میں آ رہے ہیں جو حسینی قوم ہے, جن کی پہچان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور آپ یہ کہیں گے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ بغاوت کی. اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اس کا لب لباب یہی تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ یزید بھی شہزادہ ہے اور امام حسین بھی شہزادے ہیں, اور آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ نام نہیں رکھا جاتا, اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے اور آپ کی جو ذات ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو یہ جو آپ کو معاملات نظر آ رہے ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ ان کے اپنے معاملات ہیں. اچھا. احمد دیدات جن کا یہ نام لیتے ہیں نا, بیسیکلی تو یہ سارا مواد انہی کا کاپی پیسٹ ہے کہ اصل کام انہوں نے کیا تھا, انہوں نے شاگردی اختیار کی, اب یہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں نا, اور یہ ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ جاتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو بیسیکلی اہل حدیث مکتب سے اگر اختلاف مسلکی ہے بھی تو ذاکر نائک, ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو مخالفت ہے اس کی وجہ اس کا منہج سلفی ہونا نہیں ہے, اس کا اہل حدیث ہونا نہیں ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہماری قوم کا ایک روحانی لگاؤ ہے. اور اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی تو یہ رجوع کر لیتے. ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں نادر علی نے ان کا انٹرویو کیا, اس میں اس نے بار بار ان سے سوال کیا اور یہ سوال گول کر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے موقع دیا تھا. اگر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں میں نے غلط بیان کر دیا تھا, اور اگر آپ کو یہ ہے کہ میں نے درست بیان کیا تو ابھی آپ موجود ہیں کسی نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر. اگر آپ کو اپنی شخصیت کا ایشو ہے کہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں, تو کسی بڑے عالم دین کے ساتھ, مفتی اعظم کے ساتھ, جو آپ جنہیں سمجھتے ہو کہ وہ میرے لیول کے ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے, میں اہتمام کروا دوں گا اور وہاں پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حق بدست امام حسین تھا اور یزید باطل, جس نے خانوادہ اہل بیت کو پر پانی بند کیا, کھانا بند کیا, انہیں شہید کر دیا, اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کوئی لگائے گا تو ہمارا ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اسے ایکسیپٹ کیا جائے. تو بیسیکلی یہ مسئلہ, ایک دو چیزیں اور بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ انتشار ختم ہو, کہ مسئلہ مسلک نہیں ہے, مسئلہ یہ اختلافات ہیں یا وہ جملے ہیں جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے. ایک اور تقریر کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جنا ہوا بیٹا نہ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو اللہ کی بات مانے وہ اللہ کا بیٹا ہے, تو میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں. If you follow the commandment of God, you're a son of God. If I follow commandment of God, I'm son of God. اب آپ مجھے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے, لم یلد ولم یولد. اب اگرچہ آپ تعویل کریں گے کہ میری مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے, لیکن اللہ قرآن میں صراحتاً فرما رہا ہے کہ لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا گیا. تو یہ بے احتیاطی ہے. مسئلہ کیا ہوا کہ آپ اپنی فیلڈ سے نکل گئے. ڈیبیٹ ایک الگ چیز ہے. اچھا, جب یہ سوال اٹھائے جائیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا. میرے بھائی اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے, اگر مسلمان کیا تو فبہا, لیکن یہ جو الفاظ ادا کیے ہیں یہ اگر غلطیاں ہیں تو اس سے معافی مانگیں. ابھی ان کی اسپیچز ہو رہی ہیں نا, اس کے اندر وضاحت کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, اور اگر اس کو درست سمجھتے ہیں تو ڈیبیٹ کریں, بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ جائیں, جن کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بتا دیجیے, ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا. یہ الفاظ کی غلطی ہے. اسی طرح ہندوؤں کا ایک معاملہ, انڈیا سے چونکہ ان کا تعلق ہے, شری رام کرشنا جو ان کے معبود ہیں, بت ہیں جن کی بندگی کرتے ہیں, ان کے بارے میں ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ شری رام کرشنا بھی شاید پیغمبر ہی تھے, اچھا, بس ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا.
اس لیے ان کو میں علیہ السلام نہیں کہتا. हम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता. वो पैगंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کسی غیر نبی کو نبی بتایا یا کسی نبی کو غیر نبی بتایا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اور جب آپ کو نہیں پتا تو آپ شاید پیغمبر تھے تو کل کوئی اور بھی نام کے ساتھ لگائے گا, کہے گا فلاں جو تھے وہ بھی شاید پیغمبر تھے, اللہ کے رسول تھے. تو جب آپ کے پاس روایت موجود نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ پیغمبر ہونے کی نسبت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا ایک بیان موجود ہے. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کتنی محبت ہے. بے شک. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا خاص طور پر کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اللہ کی عطا سے مدد فرما سکتے ہیں. استعانت کا ہمارا عقیدہ ہے نا, یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں تو استعانت کے ارادے سے کہتے ہیں. اب نبی کریم کی ذات کے حوالے سے جب آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو تھوڑا دامن ادب کو تھامیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب الفاظ سنیے. یہ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں بابا لوگوں کو چھوڑو. بابا لوگوں سے مراد مزارات, خواجہ غریب نواز, معین الدین چشتی اور دیگر جو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بابا لوگوں کو چھوڑو. آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. اب اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں نہیں مانگتے, بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور وہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. آپ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو. اب یہاں پر ایمان و کفر کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ آپ اپنے دائرے کے اندر رہتے. اب یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آپ نے ہمارے پیارے آقا کریم کے بارے میں یہ جملے کہے تو آپ کہیں گے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا. ابے بھائی, اگر آپ نے ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا. اور آج بھی آپ کا جو مجمع ہے اس میں تعداد کم ہوتی ہے اور خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دینے والوں کی تعداد پورا سال زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا فیض جاری ہے نا. یہ جملے انہوں نے کہے. پھر اس کے بعد اگلے جملے میں انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. اچھا, اب آپ مجھے اس کی وضاحت کر کے دیں کہ آپ کا کیا مطلب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ کیسے ماننا حرام ہے؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا جائے تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. ایک یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں. پھر اسی طرح ان کا جو اگلا میں نے ذکر کر دیا ابتداءً کہ امام حسین رضی اللہ عنہ باغی, ان کی طرف نسبت کی گئی کہ انہوں نے بغاوت کی, اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا, اللہ کی رحمت ہو یزید پر. یزید کون؟ جس نے امام حسین کو شہید کیا. تو امام حسین صرف اہل تشیع کے نہیں ہیں, بلکہ آج کے دور کے اندر تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کا ہمارے مذہب سے تعلق بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ اب مسئلہ یہ آپ کی عبارتیں ہیں, یا تو آپ آئیں ان سے رجوع کریں, معافی مانگیں کہ میں نے یہ غلط کہا, یا پھر آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیجئے. تو یہ جو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے, یہ فرقہ وارانہ رنگ نہیں ہے, یہ اپنے کرتوت ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور میں ذکر کرتا ہوں, اور بہت ساری تفصیل ہے, اس طرح کی 20 چیزیں موجود ہیں. 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں مزید تفصیل میں جائے بغیر, کہ یہ جو اس وقت مخالفت ہو رہی ہے اس میں اس کا وہابی ہونا یا اہل حدیث ہونا یہ میٹر نہیں ہے. ذاکر نائک نے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بغاوت کی نسبت کی اور یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہا, یہ مسئلہ ہے. اس نے جو کہا کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے, میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں, یہ مسئلہ ہے. اس نے جو کہا کہ نبی کے آج کی تاریخ میں بابا لوگوں کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگنا حرام ہے, یہ مسئلہ ہے. کہ آپ کا جو دائرہ تھا آپ اس دائرے میں رہتے, اور آپ جب اس دائرے سے باہر نکلے تو آپ سے غلطیاں ہوئیں. اور آپ سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کے مسلک کے مخالف ہیں, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارا جو ایک لگاؤ ہے اور ہمارا جو ایمانی تعلق ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمارا کیسا تعلق ہے. بے شک. ٹھیک ہے, ان کی محبت, ان کی عقیدت, ان کی قربانیوں سے تو دین ہم تک پہنچا. اب اگر ان کی طرف کوئی بغاوت کی نسبت کرے گا تو پھر اختلافات ہوں گے. لہذا تھوڑا سا عوام الناس کو چاہیے کہ شعور بیدار کریں, ہر چیز کو فرقہ واریت کا رنگ نہیں دے. ابھی وہ جو ہمارے کراچی کے مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود دیوبندی مفتی جو ہیں, ان کا جو مسئلہ ہوا وہ بھی فرقہ واریت کے نظر ہو گیا. بھائی میرے آقا کریم کی عظمت و شان کا مسئلہ تھا.
ٹھیک ہے. اور لنصفعن جو قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کا مسئلہ تھا, لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. اب اس کو بنیاد بنا کر 295C کو اٹھا لیا گیا کہ جی اس قانون کو ہی ختم کر دیا جائے. غامدی فکر کے بہت سارے لوگ سامنے آ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر 295C کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو ہم برسر منبر یہ کہتے ہیں کہ کسی پر جھوٹا الزام 295C کا لگایا گیا تو وہ بالکل غلط ہے اور اسے روکا جائے. لیکن اگر کوئی انفیکٹ گستاخی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے, وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے. اور وہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اب وہ جو آسیہ کا کیس تھا پرانے زمانے میں, اس کو جو سزائے موت ہوئی تھی آخر میں تو سپریم کورٹ نے بری کیا. اس سے پہلے جتنے بھی کورٹس تھے, کیا اس میں مولوی بیٹھے ہوئے تھے؟ اسے سزائے موت جو دی تھی وہ ججز نے دی تھی, اور انہوں نے شواہد دیکھے ہوں گے تو سزائے موت دی ہوگی نا. اب اس مسئلے کو بھی فرقہ واریت کا رنگ دے دیا گیا کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے مفتی کے خلاف آ گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور حفاظت قرآن کے حوالے سے جو بھی بات کرے گا اسے روکا جائے گا, اور اس پر قانون لگنا ہے یا نہیں لگنا یہ قانون کی ذمہ داری ہے. وہ بیان کو دیکھیں, یا کم از کم یہ کریں کہ جو بڑے علماء ہیں جنہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے, انہیں چاہیے کہ اس موقع پہ وہ اپنا کردار ادا کریں کہ یہاں پہ حکم لگے گا یا نہیں لگے گا. لیکن ہر مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دینا, جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک والے مسئلے کے اندر ہوا, یہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فرقہ واریت کا مسئلہ ہوتا تو اس مکتبہ فکر کی مسجدیں ہمارے علاقے میں کیسے ہوتی؟ صحیح بات ہے. پاکستان کا تو حسن یہ ہے نا کہ بریلوی مسلک کی بھی مساجد موجود ہیں, دیوبندی مسلک کی بھی مساجد موجود ہیں, تشیع مسلک کے امام بارگاہیں موجود ہیں, اہل حدیث مسلک کی مسجدیں موجود ہیں, اور کوئی انتشار نہیں ہوتا. ان کے خلاف کبھی احتجاج نہیں ہوا. تو ذاکر نائک کے خلاف اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ اس کے کچھ ایسے جملے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول کے خلاف ہیں. یا تو وہ رجوع کرے, نمبر 1. اگر رجوع نہیں کرنا تو ایک نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کر لے, اور اپنے من پسند جو ہوں, من پسند سے مراد کیا ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے لیول, یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں چھوٹے کے ساتھ کیوں بیٹھوں, میرے لیول کا ہونا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں بھئی آپ جسے اپنے لیول کا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے گا کہ یزید حق پر تھا یا امام حسین حق پر تھے, اور دلائل یہی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ اپنے دائرے میں رہتا, ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں یہ اپنے دائرے میں رہتے اور ان چیزوں کے اندر مبتلا نہ ہوتے تو آج آپ کو یہ ریئیکشن نہ دیکھنا پڑتا. صحیح. اب جس قوم میں آپ آ رہے ہیں اس قوم کا تو بچہ حسینی ہے, اور آپ کو موقع ملا آپ اس کی تردید کر دیتے. تردید نہیں کر رہے تو آپ دلائل کے ساتھ واضح کرتے کہ آپ کا موقف کیا ہے. تو یہ بنیادی سبب ہے, یعنی یہ سارے بیانات بنیادی سبب ہیں, فرقہ واریت بنیادی سبب نہیں ہے اس کیس کے اندر. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر شعور کی کمی ہے تو کہیں نہ کہیں فرقہ واریت کے معاملات آتے ہیں, ایلیمنٹس ہیں, لیکن ہم جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتے. ابھی بھی چونکہ آپ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ صرف مسئلہ فرقہ واریت نہیں, یہ بیانات ہیں جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے, اور جہاں جہاں پر ان کی سپیچز ہوں میری تو چاہتی ہوگی کہ یہ والے سوالات مائک پہ کھڑے ہو کے پوچھے جائیں کہ بھئی آپ بتائیے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی, اور کیا آپ اس سے رجوع کرتے ہیں یا اب بھی اس پر قائم ہیں, اور دلیل کیا ہے, اور پھر اس دلیل کا جواب بھی لیا جائے. تو یہ بنیادی سبب ہے, لیکن حکمت عملی کے ساتھ موقع دینا چاہیے جوابات دینے کا, اور غلط الزام نہیں لگانا چاہیے کہ جی آپ 10 ذاکر نائک آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی ذات سے کسی کو کیا لینا دینا کہ جی پذیرائی ہے, اتنے لوگ جانتے ہیں اور لوگ جان لیں. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر ایسے 20 لوگ گزرے ہیں. آپ سے جو مسئلہ ہوا ہے وہ نسبت رسول کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کے جملے کہیں کہ انہیں ماننا اس دور میں جو ہے وہ حرام ہے, یا ان سے مدد مانگنا حرام ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور مطلقاً حکم بیان کر دینا وہ پھر انتشار کا سبب بنتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا, میں لبے لباب ذکر کر دوں کہ وجہ انتشار آپ کا بیان ہے. اب جو آپ جس چیز کو انتشار کہہ رہے ہیں کہ مخالفت ہو رہی ہے وہ تو ریئیکشن ہے. اچھا, ایکشن تو آپ نے کیا نا. اب میں نے آپ کو سبب بتا دیا کہ یہ آپ کے بیانات ہیں, ان بیانات کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ امام حسین کو ہم کچھ نہیں کہنے دیں گے. ٹھیک ہے, امام حسین حق پر تھے, ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرنے دیں گے. تو سبب انتشار آپ,
جب اس کا ریئیکشن آیا نبی کریم کی ذات کی وجہ سے، اولیاء کرام کی وجہ سے یا اہل بیت اطہار کی وجہ سے، تو آپ نے کہا یہ لوگ انتشار کرنے والے، یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اپنے ان بیانات پر غور کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ان بیانات سے رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اگر ان سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر ان کی تسلی کے لیے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے دلائل الحمدللہ رب العالمین. ایک اچھے ماحول کے اندر، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بحث برائے بحث ہو، ٹھیک ہے، اور پتہ ہی نہ چلے کہ کس کی بات درست ہے کس کی بات غلط ہے. دلائل کی روشنی میں بات ہو اپنے لیول کے علماء کے ساتھ. اگر آپ کو مسئلہ ہے تو بیٹھ جائیے اور آپ دلائل کی روشنی میں اپنا موقف پیش کیجئے. اگر آپ اس پہ اڑ جاتے ہیں، اور ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور نبی کریم سے استعانت کرنا یہ شرک نہیں ہے، اس پر ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث کریمہ کے بیسیوں نہیں سینکڑوں دلائل موجود ہیں. ٹھیک. یعنی مفتی صاحب ٹو سم اٹ اپ، یہ انڈیویجول مسئلہ ہے، یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انڈیویجول انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس کی وجہ سے یہ واضح اٹھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو انہوں نے بیانات دیے اس سے لوگوں کے دل دکھے، اور جس ملک میں وہ آئے ہیں وہ تو پورا ملک ہی حسینی ہے، ٹھیک ہے. حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ صرف، میں نے پہلے بھی کہا کہ شیعوں کے نہیں ہیں، اہل تشیع کے نہیں ہیں، ہر مسلمان کے امام حسین ہیں. تو وہ جو دل آزاری ہوئی ہوئی تھی، پرانے بیانات وہ سامنے آ گئے. پھر وضاحت بھی نہیں دے رہے آپ. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک داعی ہوں اور میں تو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جو غلطی ہوئی ہے وہ سطح قلبی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، اسے اس پہ معافی مانگیں، یا پھر اپنا موقف یہ ثابت کریں. اور ان کے مکتبہ، میں ضمناً آخری بات کہہ دوں کہ جو مکتبہ فکر والے لوگ ہیں وہ بھی بتائیں کہ کیا جو انہوں نے بیان کیا یہی آپ کا نظریہ ہے، اچھا، یا اس مسئلے کے اندر انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے، آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے. انہیں بھی اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے. تو وہ بیانات سبب بنے ہیں، مسلکی اختلاف یہ بنیادی طور پر سبب نہیں ہے. جب بھی اس طرح کی چیز آئے تو لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا شعور بڑھائیں اور گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھیں کہ اگر ایک بندے کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. اب وہ سبب اصلی کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ ان کے مخالف مسلک کا بندہ آ رہا ہے. اور بھائی اس مخالف مسلک کے بندے کی تو سینکڑوں مسجدیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں. اگر اس مسلک سے مسئلہ ہوتا تو اس کی وجہ سے انتشار ہونا چاہیے تھا. تو مس گائیڈ نہ کیا جائے. وجہ انتشار یہ بیانات ہیں، اس سے رجوع کر لیجئے. عوام الناس کی نبی کریم سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت ہے، وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ٹھیک. تھینک یو مفتی صاحب.